बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल करशी। आइए रीडिंग के पार्ट नंबर 11 में हम मिलके रीडिंग कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 162 से आगाज़ करेंगे, जहाँ पर हेडिंग है कि जो कुछ घर में है दे दो। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जिस चैप्टर का आगाज़ किया था उसका उन्वान है सखावत व समाहत, और जहाँ पे हमने रीडिंग का लास्ट पार्ट में जहाँ से इख्तिताम किया था उसी से आगे चलेंगे। लेकिन कुछ 4-5 लाइनें मैं पिछले भी साथ पढ़ूंगी तो फिर वो एक तसलसल बन जाएगा। लिखा है, जी हाँ, फर्जंद रसूल अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर साइलिन जमा रहते थे। आप अलैहिस्सलाम सबकी हाजात पूरी करते थे, बल्कि उन्हें उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा देते थे। आप अलैहिस्सलाम के जुदो सखा के वाक़यात से कुतुब सैर व तारीख़ भरी पड़ी है। इस मकाम पर हम चंद एक वाक़यात दर्ज करते हैं ताकि क़ारीन के ईमान में इजाफ़ा हो। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, जो कुछ घर में है दे दो। सिब्त अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अराबी ने हाज़िरी दी कि उसकी ज़रूरत पूरी की जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़जानची से कहा, जो कुछ ख़जाने में है इसे दे दो। उस वक्त 20,000 दीनार ख़जाने में मौजूद थे। वो आप अलैहिस्सलाम ने अराबी को बख्श दिए। अराबी ने अर्ज़ किया, मेरे मौला अलैहिस्सलाम, अब ज़रूरत ही नहीं रही कि मैं किसी की मदह व सना करूं और मुबालगा करके किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करूं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने पुरफसाहत व पुरबलागत अशार पढ़े। आइए इस अशार का तर्जुमा जानते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कि हम वो लोग हैं कि हमारी जूदो सखा एक मरग़ज़ार है जहां आरजू व उम्मीदें चर कर अपना पेट भरती हैं। हमारी तबीयतें सवाल करने से पहले जूदो बख्शिश का इजहार करती हैं ताकि साइल को अपनी अपनी आबरू रेज़ी की ज़रूरत ही न पड़े। अगर बेकरां समंदर को हमारी बेपनाह जूदो सखा का हाल मालूम हो तो वो बावजूद अपने फैज़ आम के शर्म व खजालत से खुश्क हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये है हवाला अयानुश शिया, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 578। हम किताब के पेज नंबर 163 पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। जो वाक़या है उसकी हेडिंग है एहसान का बदला। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने एक हबशी ग़ुलाम को देखा कि उसके सामने रोटी रखी हुई थी। वो एक लुक़मा खुद खाता और दूसरा लुक़मा पास बैठे हुए कुत्ते को फेंकता जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मुझे शर्म आती है कि ख़ुद खाऊं और इस जानवर को न खिलाऊं जो मेरे मुंह को देख रहा है। फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम उसकी सखावत से मुतासिर हुए बगैर न रहे। महसूस किया कि ग़ुलाम को इस नेकी का बदला ज़रूर मिलना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम यहाँ बैठे रहो और यहाँ से जाना नहीं। आप अलैहिस्सलाम उसके मालिक के पास तशरीफ़ ले गए और उससे इस ग़ुलाम को भी ख़रीद किया और वो अराज़ी भी ख़रीदी जिसकी निगरानी पर वो मामूर था। ग़ुलाम को आज़ाद करके वो अराज़ी उसके हवाले कर दी। और यहाँ पर है हवाला अल बदाया वल निहाया, जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 38। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। लिखा है, बिला तलब फयाजी। एक दफ़ा फ़र्जंद अली अलैहिस्सलाम व बतूल अलैहिस्सलाम का गुज़र एक गली से हुआ। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था जो 10,000 दिरहम के लिए दुआ कर रहा था। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन घर तशरीफ़ ले गए और उस साइल के पास 10,000 दिरहम भिजवा दिए। और ये है हवाला अल तबक़ात अल कुबरा शअरानी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 23। और दूसरी किताब है असआफ़ अलिफ सीन एन अलिफ फे, असआफ़ुर राग़िबीन, सफ़ा नंबर 177। फिर नेक्स्ट हेडिंग है मिसाली सखावत। आइए इस हवाले से क्या वाक़या है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक साइल आया। उसने अपनी तंगदस्ती और फ़ुक़्र फ़ाक़े की शिकायत की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हाजत के मुताबिक शायद मैं तुम्हारी मदद न कर सकूं, लेकिन रब का शुक्र अदा करने के लिए जो कुछ मेरे पास है वो हाज़िर किए देता हूँ। अल्लाह की बारगाह में जितना ज़्यादा दिया जाए वो थोड़ा है। हम आ गए पेज नंबर 164 पे। साइल ने कहा कि फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम, मैं थोड़े रिस्क को कबूल करूँगा और इस अतिये पर शुक्र अदा करूँगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वकील को हुक्म दिया कि मेरा माल जिस कदर तुम्हारे पास है वो यहाँ ले आओ। वो 50,000 दिरहम लाया। आप
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے 500 دینار بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے وہ بھی منگوا کر کل درہم و دینار اس شخص کے حوالے کر دیے اور پھر اس سے معذرت بھی کی۔ اور یہاں پر حوالے میں تھوڑی تفصیل ہے، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دائرۃ المعارف البستانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29، اور پھر آگے لکھا ہے احیاء العلوم الغزالی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 171۔ اب اس کے آگے تو تفصیل ہے، حاشیے میں لکھی ہے غزالی نے یہ روایت کچھ اضافے سے نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سائل سے کہا کہ مال اٹھانے کے لیے مزدور لاؤ۔ وہ آدمی 2 مزدور لایا، انہوں نے مال اٹھایا۔ ان مزدوروں کی مزدوری بھی امام علیہ السلام نے ادا کی۔ آپ علیہ السلام کے وکیل نے کہا کہ فرزند رسول علیہ السلام اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجر عظیم کا امیدوار ہوں۔ تو یوں یہ حاشیے میں ہم نے جان لیا۔ اب آئیے واپس آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس روایت میں یہ جملہ موجود ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ عربی کا ہے کہ الکثیر فی ذات اللہ قلیل۔ امام علیہ السلام کے اس جملے سے اس بات کا اظہار تھا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کے صلہ و ستائش کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ جانتے ہیں۔ لکھا ہے غریبوں کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ آپ علیہ السلام کے مکارم اخلاق کا ایک مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، اچھا جہاں پر بن جعفر طیار کا نام لکھا ہے تو ان کے بارے میں یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں حاشیے میں، تو آئیے پہلے وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب ہاشمی کی والدہ کا نام اسما بنت امیس اور خسعامیہ، خے سے عین میم یہ ہے خسعامیہ رضی اللہ ہے۔ دوران ہجرت ملک حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ جب جنگ موطا میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور حضرت عبداللہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ خدایا اسے اپنے والد جعفر علیہ السلام کا نائب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہے کہ عبداللہ خوش خلقی اور خوش روی میں میری شبیہ ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ایک دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ان میں جناب عبداللہ بھی تھے۔ یہ بچے کھیل کھیل میں ایک دوسرے سے بے و شرا بے یہ عین و شین ر الف حمزہ کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ کے لیے دعا کی کہ خدایا ان کی بے کو مبارک بنا، بے یہ عین کو مبارک بنا۔ حضرت عبداللہ دنیا عرب کے صاحب جود و سخا تھے اور ان کی سخاوت کے قصوں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اچھا یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ اب آئیے اب اس واقعے کو ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے جن کے بارے میں ہم نے تفصیلات پڑھی حج بیت اللہ کا سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے کی کوئی چیز باقی نہ رہی اور نہ پینے کی۔ تینوں حضرات کو بھوک اور پیاس نے ستا رکھا تھا۔ اثنائے راہ میں انہیں خیمہ نظر آیا تو وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کھانے اور پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تینوں بزرگوار اپنی سواری سے اتر پڑے مگر دیکھا کہ اس بڑھیا کے پاس ایک بکری کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم آگئے پیج 165 پر۔ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑھیا نے کہا یہ بکری حاضر ہے، اس کا دودھ دوہ لیں اور نوش جان کریں۔ ہاشمی جوانوں نے بکری کے دودھ سے اپنی پیاس بجھائی۔ جوں ہی پیاس ختم ہوئی تو بھوک چمک اٹھی۔ پھر اس بڑھیا نے سے پوچھا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا بس یہی بکری ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو قسم دیتی ہوں کہ آپ بکری کو ذبح کریں، میں لکڑی کا سامان تیار کرتی ہوں، آپ اسے بھون کر کھا لیں۔ ان حضرات نے بڑھیا کی بات پر عمل کیا، کھا پی کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو بڑھیا نے کہا اے کنیز خدا، ہمارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جب ہماری واپسی ہو تو ہمارے پاس مدینہ طیبہ ضرور آنا تاکہ ہم بھی تمہاری کچھ خدمت کر سکیں۔ اس کے بعد یہ حضرات اپنے سفر پر چل پڑے۔ شام ہوئی تو بڑھیا کا شوہر گھر آیا تو بڑھیا نے دن کی ساری کہانی اسے سنا دی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ غصے ہوا اور کہا کہ تو نے ایسے لوگوں کے لیے کیوں بکری ذبح کی کہ جنہیں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں؟
دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں ڈھلتے رہے اور مہینے سال بنتے رہے۔ ایک مدت کے بعد اس بڑھیا اور اس کے شوہر کو قحط سے پالا پڑا۔ دونوں سخت مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ آخر وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو ان کا گزر اس گلی سے ہوا جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کا خانہ اقدس تھا۔ حضرت علیہ السلام اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ امام علیہ السلام نے جب اس بڑھیا کو دیکھا تو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ امام علیہ السلام نے سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ احسان کا بدلہ چکایا جائے، کیونکہ اشراف ہمیشہ وقت پر قرض چکا دیتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 166 پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کنیز خدا، تم مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں سال فلاں مہینے اور فلاں روز ہم آپ کے خیمے میں مہمان ہوئے تھے۔ بڑھیا نے کہا، جی میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر فدا ہوں، میں نے اب بھی نہیں پہچانا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے نہ پہچانے، میں آپ کو جانتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 1000 بکریاں خرید کر اور 1000 دینار اسے دے دو۔ جب یہ چیزیں اسے مل گئیں تو اسے اسی غلام کے ساتھ سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت علیہ السلام نے بھی اسے پہچان لیا۔ امام علیہ السلام نے غلام سے پوچھا، میرے برادر معظم نے اسے کیا دیا ہے؟ غلام نے امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام کی عطا کی خبر دی کہ اتنا مال دیا ہے، تو امام علیہ السلام نے بھی اسے اپنے بھائی کی عطا کے برابر مال دیا۔ پھر اسی غلام کے ساتھ اسے عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بھی اسے 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا کیں۔ اس طرح وہ بڑھیا دولت کا انبار لے کر مدینہ طیبہ سے اپنے گھر لوٹیں۔ وہ جب گھر سے چلی تھی تو مفلس و فقیر تھی، اور گھر واپس آئی تو مالدار اور امیر تھی۔ یہ سب کچھ فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولایت و کرامت سے ممکن ہوا۔ اور یہ ہے حوالہ احیاء العلوم الغزالی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، اور دوسری کتاب ہے دائرۃ المعارف لبستانی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 39۔ اور آئیے اب دوسری ہیڈنگ ہے سخاوت کا مثالی انداز۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک انصاری سے 4 لاکھ درہم میں زمین خریدی۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ زمین ان کی اپنی ضرورت ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہ زمین انہیں واپس کر دی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اسعاف الف سین عین الف فے، اسعاف راغبین صفحہ نمبر 176 ہے۔ اور ہم آگے ہیں کتاب کے پیج 167 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنیز کو آزادی مل گئی۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مکارم کا ایک حسین و جمیل واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنیز نے آپ علیہ السلام کے حضور پھولوں کا گلدستہ تحفے کے طور پر پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے کنیز کے اس تحفے کو بڑی ہمدردی اور بڑے شوق سے قبول کیا اور اس سے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، اس کا کیا سبب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک معمولی چیز کے بدلے اسے آزاد کر دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہی تعلیم کیا ہے، چنانچہ اس کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کہ جب کہ تمہیں تحفہ دے یا درود و سلام پہنچائے تو اس سے بہتر تحفہ سلام دو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ اب ہیڈنگ ہے مروان کو خچر مل گیا۔ لکھا ہے مروان نے ایک دفعہ فرزند رسول علیہ السلام کے خچر کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ تم میں سے کون اسے میرے پاس لا سکتا ہے؟ ابن عتیق نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم میرا فلاں کام کر دو۔ مروان نے وعدہ کیا۔ ابن عتیق نے کہا کہ شام کے وقت جب لوگ جمع ہوں تو میں قریش کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دوں گا، مگر امام حسن علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کروں گا، تم مجھے اس پر ملامت کرنا۔ چنانچہ جب لوگوں کا اجتماع ہوا تو ابن عتیق نے لوگوں کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور امام حسن علیہ السلام کا ذکر تک نہ کیا۔ اب لکھا ہے کہ مروان نے کہا کہ تم نے ابو محمد امام حسن علیہ السلام کے مکارم و فضائل کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ انہیں جو کمالات و فضائل حاصل ہیں
وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ ہم آ گئے پیج 168 پر۔ یہ سن کر ابن عتیق نے کہا کہ ہم شرفاء کا ذکر کر رہے تھے، انبیاء اور اولیاء کا نہیں۔ اگر ہم انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرتے تو امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے۔ جب فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ابن عتیق آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب امام علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو مسکرا کر پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھے آپ علیہ السلام کا خچر چاہیے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام خچر سے اتر پڑے اور خچر اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس قصے کا حوالہ ہے کتاب الکامل المیرد الف لام میم یہ رے دال اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سوال کرنے کی تعلیم۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جود و سخا کی ایک اور خوبصورت داستان ہے کہ جس کے ذریعے آپ علیہ السلام نے امت کو ایسا نیا مسئلہ بتایا کہ جو اس سے پہلے کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے لیے سوال کرنا اس وقت جائز ہے جب کہ وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو، اور وہ 3 حالتیں یہ ہیں: پہلی بھاری قرض، دوسری ایسی تنگ دستی کہ جو ذلیل و رسوا کر دے، اور تیسری کہ خون بہا کی ایسی ذمہ داری جو کام کاج سے روک دے۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے تجھے کون سی صورت درپیش ہے؟ اس نے عرض کیا، ان 3 میں سے ایک حالت میرے سوال کرنے کا سبب ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے 100 دینار عطا کیے۔ پھر یہ آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے 100 دینار عطا کیے تاکہ برادر معظم کی عطا کا مقابلہ نہ ہو۔ پھر وہ آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس آیا تو انہوں نے اسے 7 دینار دیے۔ سائل نے کہا، حسنین شریفین علیہ السلام نے مجھے اتنے دینار دیے تو امام علیہ السلام نے اسے سوال کرنے کی اقسام بیان کی تھیں، اس نے وہ بھی بتائیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ میں کہاں اور وہ کہاں، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ جس طرح وہ عالم ہیں اس طرح یہ لوگ عمل، دانش، بذل اور سخا بے ذیل لام ہے، اور سخا کے بھی صاحب اور مالک ہیں۔ اچھا، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، عیون الاخبار ابن قتیبہ یا قتیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ ہم آگئے ہیں پیج 169 پر۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، امام علیہ السلام کا کریمانہ انداز۔ مذکورہ روایات سے مشابہ یہ روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے اس کی اراضی خریدی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی مالی حالت دیکھی کہ اب اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچا تو وہ خریدی گئی اراضی اس کی قیمت سمیت اسے واپس کر دی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے طبقات الکبریٰ اور ساتھ لکھا ہے شعرانی شیئن رے الف نون چھوٹی ہے جلد 1 اور صفحہ نمبر 23 جی یہ لکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ایک سائل نے اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، اور جب آپ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اس وقت آیا تو آپ علیہ السلام کو حیا و شرم مانے ہوئی کہ سائل دروازے پر کیسے خالی ہاتھ جائے۔ آپ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرمایا کہ اے شخص، میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں، امید ہے کہ تجھے کافی فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت حاکم شام کے پاس چلا جا، اس کی چہیتی بیٹی مر گئی ہے جس کے غم میں وہ امور حکومت چھوڑ بیٹھا ہے۔ میں تجھے اس سے تعزیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ آج تک کسی کی تعزیت نہیں کی گئی، وہ ضرور تیری خدمت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، مجھے وہ طریقہ تعلیم کر دیں۔ اب عربی میں لکھا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی قبر پر آپ کے بیٹھنے کے ساتھ اس کی پردہ پوشی کی، اور تیری قبر پر اس کے بیٹھنے سے اس کی پردہ دری نہ کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے پیج 170 پر۔ فقیر نے ملکوتی کلمات یاد کیے اور حاکم شام کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے انہی کلمات سے تعزیت کی تو ان کلمات کا اثر ایسا ہوا کہ حاکم شام کا رنج و اندوہ جاتا رہا، اور اس نے اس فقیر کے لیے معقول انعام و اکرام کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم سچ سچ بتا کہ یہ تیرا کلام ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، نہیں، یہ کلام فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حاکم شام نے کہا، ہاں
تو سچ کہتا ہے، اس فصاحت کا معدن وہی گھرانہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مزید جائزے کا حکم دیا۔ اور ہم یہ حوالہ آپ کے ساتھ میں بتاتی ہوں، یہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 111۔ پھر لکھا ہے مورخین نے سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و کرامت کے سینکڑوں واقعات نقل کیے ہیں۔ امام علیہ السلام کے خانہ اقدس پر روزانہ سینکڑوں حاجت مند حاضری دیتے۔ امام علیہ السلام ان کے حوائج کو پورا کرتے، بعض اوقات تو اتنا دے دیتے کہ ان کی بے کسی اور ناداری دولت و امارت میں بدل جاتی۔ آپ علیہ السلام صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے یہ تمام احسانات صلہ و ستائش کی بنیاد پر نہ تھے۔ سائل آتے، ابھی انہوں نے زبان نہیں کھولی ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی حاجت پوری کر دیتے تھے۔ ہمیشہ آپ علیہ السلام کو سائل کی عزت نفس کا خیال رہتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام فوراً ان کی عرض پوری کر دیتے تھے۔ تو سامعین، یوں ہم نے سخاوت و سماحت کے بارے میں جو بھی واقعات تھے وہ پڑھ لیے، اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے تقویٰ اور عبادت۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انسان کے ایمان اور اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دار و مدار اس کی معرفت پر ہے۔ جس قدر معرفت ہوتی ہے اس قدر ایمان بلند ہوتا ہے اور بندہ اس کے اوامر کی اطاعت کرتا ہے، پھر وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ وہ پروردگار عالم کا مقرب بنے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں معرفت خدا بندی اور جوہر ایمان و تقویٰ کا دودھ پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دل و دماغ روشن و منور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایمان و اخلاص کی جس بلندی پر فائز تھے وہ کسی دوسرے کے نصیب میں نہ تھی۔ ہم آگئے ہیں پیج 171 پہ۔ محدثین نے آپ علیہ السلام کے اخلاص اور اطاعت خدا بندی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہر وقت ذکر پروردگار میں مصروف ہی دیکھا گیا، اور یہ ہے حوالہ امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ پھر لکھا ہے کیونکہ عبادت الہی امام علیہ السلام کا محبوب ترین مشغلہ تھا، تلاوت قرآن پاک کے وقت خوف الہی کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اس طرح تڑپتے جس طرح کے مار گزیدہ تڑپتا ہے۔ خداوند عالم نے خداوند عالم سے جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے، اور جب موت و ما بعد موت کا ذکر ہوتا تو شدت سے گریہ کرتے۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 400 اور انوار البہیہ بہیہ صفحہ نمبر 87۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اور جب خدا کے حضور پیش ہونے کا ذکر آتا تو اتنی زور سے چیخ مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ تو پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام موت کا ذکر زیادہ کرتے، جب آپ علیہ السلام کے ارد گرد کوئی جنازہ اٹھتا تو کئی دن آپ علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے جوار میں کسی کی موت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس طرح اس پر روتے نظر آتے کہ جس طرح میت کے گھر والے روتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ مجموعہ ورام یا درام صفحہ نمبر 317۔ اور اب پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے، کل 6 پوائنٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں۔ پہلا ہے وضو اور نماز، دوسرا ہے حج، تیسرا ہے تلاوت قرآن، چوتھا ہے مالی عبادت، پانچواں ہے زہد، اور چھٹا بھی میری نظر سے گزرا تھا، میں وہ بھی آپ کو، چھٹا ہے ہیبت و وقار۔ آئیے ان سارے پوائنٹس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وضو اور نماز۔ لکھا ہے کہ فاتح خندق و خیبر کے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام کی حالت متغیر ہو جاتی تھی اور اس قدر خوف زدہ ہو جاتے کہ جسم پر زردی چھا جاتی اور آپ علیہ السلام کا بند کانپنے لگتا۔ جب وضو کر لیتے اور مسجد میں دخول کا ارادہ کرتے تو بلند آواز سے کہتے، خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے محسن ایک گناہ گار تیری بارگاہ میں آیا ہے، ہمارے اس عمل کو جو تجھے ناپسند ہے اسے اس عمل میں تبدیل کر کہ جو تجھے پسند ہے اے کریم۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339 اور امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ ہم آگئے ہیں پیج 172 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو آپ علیہ السلام پر خشوع و خضوع کی حالت طاری ہو جاتی اور بدن اقدس کا بند کانپ اٹھتا تھا۔ اور یہ ہے حوالہ
امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ پھر ہے لکھا ہوا کہ امام علیہ السلام نماز صبح کے بعد طلوع شمس تک مسند عبادت پر بیٹھے رہتے، زبان پر ذکر خدا جاری رہتا، اس دوران کسی سے بھی کوئی بات نہ کرتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339۔ پھر دوسرا پوائنٹ جیسے بتایا تھا یہاں پر ہے حج۔ حج کے بارے میں لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کے مظاہر عبادت، عظیم اخلاص اور اطاعت خداوندی کی ایک آیت بیت اللہ کا حج ہے۔ آپ علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی سواری کی اونٹنیاں ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، یعنی 2 لائنیں ہیں، یہ نوٹ کیجئے، کچھ کتابیں ہیں اور کچھ مزید معلومات ہیں کہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 10، پھر ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 357۔ پھر لکھا ہے حضرت صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے کچھ حج وہ ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے پا برہنہ کیے تھے۔ تو یوں ہم نے یہ تفصیلات بھی جان لی۔ پھر لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ مگر آپ علیہ السلام ان پر سوار نہیں ہوتے تھے، ان اونٹنیوں پر، اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ اس کی ملاقات کو جاؤں اور اس کے گھر تک پیدل بھی نہ جاؤں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے جن کتابوں کا، وہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 37 اور تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 13 صفحہ 242 اور بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339۔ اب آئیے نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 ہے تلاوت قرآن۔ وحیو یوہا کہ فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرتے۔ جس آیت میں اہل ایمان کو ندا دی گئی ہے وہاں پہنچتے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ خدایا میں حاضر ہوں۔ اور اس کا حوالہ ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 108۔ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 173 پر۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر شب سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 37۔ اور اب پوائنٹ 4 ہے مالی عبادت۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام عبادات مالیہ اور جود و سخا میں ممتاز و مخصوص ہیں۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 بار اپنے جملے مملوکات راہ خدا میں خیرات کر دیے، اور 3 بار پروردگار عالم کے ساتھ اپنے مال و اسباب میں مقایسہ میم قاف الف حمزہ سین ہے کیا، یعنی نصف مال اپنے پاس رکھا اور نصف مال راہ خدا میں دے دیا۔ حالانکہ جفت پاپوش سے ایک جوڑا رکھ لیتے اور دوسرا تصدق کرتے۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 اور بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 339۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ آ گئی ہے 5ویں، ہم نے 4تھی پڑھی تھی مالی عبادت اور 5ویں ہے زہد۔ اور زہد کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا تفصیلات لکھا ہے۔ مصداق حل عطا، امام علیہ السلام کی زندگی سادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی طرب و نشاط و عیش و راحت سے بہت دور تھی، اور آپ علیہ السلام کی نگاہ دار آخرت پر تھی جسے اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زہد کا اظہار ان اشعار سے ہوتا ہے، اور جو کہ آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری رہتے۔ یہ اشعار عربی میں ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے روٹی کے ایک ٹکڑے سے میں سیر ہو جاتا ہوں، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ مجھے کافی ہے، جب تک زندگی ہے معمولی لباس میرے جسم کو چھپانے کے لیے کافی ہے، جب موت آتی ہے تو پھر کفن کافی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما میں بات کلوز ہو گئی ہے، اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 341۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آگے پیج نمبر 174 پہ اس کتاب کے، اور یہاں پہ بھی عربی میں اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما، اے انسان جس قدر ہو سکے اپنے نفس کو تقوی سے ہمکنار رکھ، اے نوجوان موت کا نزول قریب ہے تو صبح خندان و شاداں کرتا ہے، کیا تجھے اس دنیا کے مصائب و علام نظر نہیں آتے کہ تیرے جگری احباب قبروں میں جا سوئے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما میں بات کلوز ہو گئی ہے، اور حوالہ ہے تاریخ مدینہ و دمشق صفحہ نمبر 13 صفحہ اور دمشق جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 260۔ پھر لکھا ہے کہ یہ شعراء اکثر آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری
تھا، یہ شعر، یہاں پہ یہ شعر لکھا ہے، جی میں نے غلط پڑھ دیا شعرا، یہ شعر اکثر آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ ترجمہ: اے لذات دنیا پر مرنے والوں، یہ سب فانی ہیں، جس نے ڈھلتی چھاؤں سے دھوکہ کھایا وہ احمق ہے، کیونکہ دنیا سائے کی مانند ہے، سایہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 162۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یہ اشعار امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے دنیا پرستوں کی مذمت کی ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس مسافر سے کہہ دو کہ جس نے مسافر خانے کو اقامت قرار دے رکھا ہے کہ کوچ کا وقت ہے، اپنے احباب کو الوداع کہہ لو جن لوگوں سے نے تجھ سے ملاقات کی تھی اور صحبت اختیار کی تھی اور قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 145۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زہد کا ایک اور مشہور واقعہ ہے جس کا راوی مدرک بن زیاد ہے۔ اور مدرک کے یہاں پہ تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے مدرک کے حوالے سے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مدرک بن زیاد یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دمشق میں کے ایک گاؤں راویہ میں فوت ہوئے تھے، اور یہ پہلے مسلم ہیں جو اس گاؤں میں دفن ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے الاصابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 394۔ اب آئیے اس قصے کو پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زہد کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس کا راوی مدرک بن زیاد ہے۔ مدرک نے کہا کہ ایک دفعہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ کے باغ میں تھے، وہاں حسنین کریمین علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ کے 2 فرزند بھی موجود تھے۔ ان سب نے باغ میں ادھر ادھر چکر لگایا اور پھر ایک جگہ یہ سب بیٹھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، آئیے ہم آگے پیج 175 پہ، تو مولا نے فرمایا کہ اے مدرک میم دال رے کاف، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ مدرک نے کہا جی ہاں۔ مدرک نے کہا اس وقت میرے پاس روٹی، سبزی کا سالن وغیرہ تھا، وہ میں نے حاضر کر دیا۔ یہ کھانا آپ علیہ السلام نے تناول کیا، پھر فرمایا اے مدرک کیا تمہارے پاس اس سے عمدہ کھانا بھی ہے؟ مدرک کہتے ہیں کہ میں نے ایک لذیذ کھانا حاضر کر دیا جو امام علیہ السلام کی پسندیدہ ڈش تھی۔ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ غلاموں کو بلاؤ، میں نے غلاموں کو بلایا، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ کھانا کھائیں۔ غلاموں نے کھانا کھایا لیکن امام علیہ السلام نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ مدرک نے امام علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا آپ علیہ السلام کے لیے تیار ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا تھا لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ کھانا بہت پسند ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہ کھانا غلام کھائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ مدینہ و دمشق، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 239۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو اس دنیا اور اس کے لذائذ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد پروردگار عالم کی خوشنودی اور اس کے بندوں کی خدمت کرنا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی اور انہیں ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔ حضرت محمد بن علی بابویہ قمی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے زہد پر ایک عظیم الشان کتاب تالیف کی ہے۔ اب اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ محمد بن علی حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی مذہب شیعہ کے ایک عظیم عالم ہیں، انہیں رئیس المحدثین کا نام دیا گیا ہے۔ قم کی وادی نے اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا۔ شیخ صدوق کے استاذ ہیں، یہ شیخ مفید کے استاد ہیں، ان کی 300 تالیفات ہیں۔ 381 میں وفات پائی اور آپ رے میں دفن ہوئے۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے الکنی والالقاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 212۔ تو یہ ہم نے یوں حاشیے میں لکھی ہوئی تمام تفصیلات بھی جان لی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر۔ لکھا ہے کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام زاہد زمانہ تھے، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علیہ السلام کے بعد افضل کائنات ہیں۔ اب چھٹا اور آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے، اب چھٹا ہے ہیبت و وقار۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام میں اس قدر رعب و دبدبہ پایا جاتا تھا کہ کوئی فرد مروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نبوت و امامت کا حسین امتزاج تھے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کا آئینہ دار تھی۔ اور دراصل بن عطا بصری
اب یہاں پر رحمۃ اللہ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ واصل بن عطا بصری ایک فصیل و بلیغ متکلم تھے. وہ را نہیں بول سکتے تھے، اس لیے وہ دوران خطاب ایسا لفظ تلفظ نہیں کرتے تھے جس میں حرف را ہو. ان کی کچھ تالیفات یہ ہیں: اصناف المرجعہ، التوبہ، معانی القرآن، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ معتزلی تھے. پھر لکھا ہے کہ وہ 80 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور 135 ہجری میں فوت ہوئے. بریکٹ میں لکھا ہے لسان المیزان اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 214. اور یوں ہم نے حاشیے کی معلومات جان لی. اب واپس آ گئے ہیں صفحے کی جانب. لکھا ہے واصل بن عطا بصری، جن کے بارے میں حاشیے میں پڑھا. امام علیہ السلام کے ہیبت و وقار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ترجمہ ہم پڑھیں گے انورٹڈ کاما میں کہ حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام انبیاء کے حسن و جمال اور بادشاہوں کی شان و شوکت کا پرتو تھے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر فرش لگایا گیا. آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے اور وہاں بیٹھے تو لوگوں کے ہجوم سے راستہ بند ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ہیبت تھی کیونکہ جو راہی وہاں سے گزرنا چاہتا امام علیہ السلام کا روب و دبدبہ اسے وہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیتا. جب آپ علیہ السلام کو لوگوں کی اس تکلیف کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. اور اس کا حوالہ ہے اعلام الورا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125. نیکسٹ ہیڈنگ ہے سبطین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج. فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و منزلت کچھ اس قدر تھی کہ ایک دفعہ دونوں بھائی بیت اللہ کا سفر پیدل کر رہے تھے، حالانکہ سواریاں دائیں بائیں ساتھ تھیں. راستے میں جب دوسرے حاجیوں نے دونوں بھائیوں کو پیدل چلتے دیکھا تو انہوں نے بھی فرزندان رسول علیہ السلام کے اجلال و اکرام میں سواریوں کو چھوڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا تھا. پیج 177 پہ ہم آ گئے. لیکن طولانی سفر کی مشقت نے انہیں تھکا دیا تو حاجیوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے کہا کہ آپ حسنین کریمین علیہ السلام سے کہیں کہ وہ اپنی سواریوں پر سفر کریں تاکہ ہم بھی سوار ہو کر سفر کریں. سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ فرزندان رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ علیہ السلام اپنا سفر سوار ہو کر کریں تاکہ حجاج کرام کی مشقت ختم ہو، کیونکہ ان کے لیے پیدل سفر کرنا مشکل ہے. تو آپ علیہ السلام کا سواریوں پر سوار ہو کر سفر کرنا ان پر احسان ہوگا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمارا سواریوں پر سوار ہو کر سفر کرنا مشکل ہے کیونکہ ہم نے پروردگار عالم سے عہد کیا ہے کہ ان کے گھر تک وہ پا پیادہ چل کر آئیں گے. اگر یہ لوگ پا پیادہ سفر نہیں کر سکتے تو سوار ہو کر سفر کریں، ہم راستہ بدل لیتے ہیں. اور یوں یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے مناقب علی ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142. پھر ہے الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 اور بہار الانوار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 276. ایک اور ہیڈنگ ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے. ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے کسی علاقے میں محو سفر تھے. آپ علیہ السلام نے خوبصورت نفیس اور فاخرہ لباس پہن رکھا تھا. آپ علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھی قیمتی تھی. تو آپ علیہ السلام کا حسین و جمیل چہرہ ذوفشاں تھا. آپ کے ارد گرد نوکروں، غلاموں اور حاشیہ نشینوں کا جمگٹا تھا. راستے میں ایک یہودی سے سامنا ہوا. اس نے عرض کیا اے فرزند رسول علیہ السلام، میرا ایک سوال ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے. یہودی نے کہا آپ علیہ السلام کے نانا بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے جنت ہے. تو آپ علیہ السلام مومن ہے اور میں کافر ہوں. آپ علیہ السلام کے لیے یہ دنیا جنت ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے اور میرے لیے اس دنیا کی کوئی نعمت میسر نہیں ہے. گرمی میں جھلس رہا ہوں اور فقر و فاقے سے حیران و سرگردہ ہوں. پھر ایسا کیوں ہے؟ ہم آگئے پیج 178 پر. امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت میں میرے لیے اور اہل ایمان کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور پایا جاتا ہے. جب تک میں اس دنیا میں ہوں آخرت کے لحاظ سے میں زندان میں ہوں. اگر تو اس عذاب کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، دار آخرت میں کافر کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اس کے علاوہ دوسرے عذاب بھی ہیں. اگر تم اس میں غور کرو جب تک تم اس دنیا میں ہو تو ایسے ہے جیسے تم جنت میں ہو اور تمہارے پاس ہر نعمت موجود ہے. جب مرو گے تو تم جہنم کے زندان میں بند کر دیے جاؤ گے. اور یہ ہے حوالہ الفصول المہمہ ابن صباح صفحہ نمبر 161. اور پھر لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام نے یہودی حاسد اور اسلام کے دشمن کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کی دنیا ہی اس کی زندان بن گئی. پھر وہ اس میں بند ہو کر جلنے لگا.
ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہ ہیبت و وقار پر ایک حاسد کی نگاہ پڑی تو وہ آتش کینہ میں جل اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اپنے کو پرعظمت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حق تعالیٰ ہی نے مجھے معزز بنایا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ منافقون آیت نمبر 8 انورٹڈ کاما عزت اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 234 اور مناقب آل ابی طالب علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ جی ہاں، فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار و ہیبت اور سرداری و سیادت کے وارث تھے۔ تو یوں ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔